बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख्वाजा सराओं के बारे में बात करेंगे। इनका टेक्निकल नेम है हर्मैफ्रोडाइट्स। अंग्रेज़ी में इसका जो टेक्निकल नेम है वो हर्मैफ्रोडाइट है, यूनिक भी कहते हैं, और जो अरबी में इसको कहा जाता है वो खुनसा कहा जाता है। इनमें कुछ खसूसियात भी होती हैं और कुछ अल्लाह की तरफ से फिज़िकली या सेक्शुअली इनके ऐसी इनमें खामियां हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनको अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला है। ये बदकिस्मत नहीं है, ये अल्लाह ताला ने इनके साथ ज़्यादती नहीं की। ये मैंने चेक किया है, मैंने पता किया है, मैंने पढ़ा है। आजमाइश है, इनकी आजमाइश है जो फ़िलहाल चल रही है और हज़ारों सालों से चल रही है। ये ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा अंधा पैदा हो जाता है या कोई बहरा पैदा हो जाता है या किसी का आधा जिस्म काम नहीं करता, मगर अल्लाह ताला से हम रहम मांगते हैं और उसकी शफ़क़त से हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पे अपनी आसानियाँ करे और इनके ऊपर भी आसानियाँ करे। खुसरा, हिजड़ा और न जाने क्या क्या लान तान और घटिया अल्फाज हम इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। इनको हमने एक हकारत का सिंबल बना दिया है, जबकि हमारा मज़हब इसके बिल्कुल टोटली हमें दूसरी तरफ बताता है। मैं चेयरमैन PSPA था, तो वहाँ पे मैंने पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का, तो वहाँ पे दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच आई टुक अप कि इनके लिए कुछ किया जाए। जब हमने रिसर्च शुरू की और रिसर्च इकट्ठी की और पूरे मुल्क से हमने इकट्ठी की, बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पे हमने इकट्ठी की, तो मुझे इतनी शर्म आई कि मैं आपको क्या बताऊं कि हमारा दिल दहल जाता है। ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि एक ख्वाजा सिरा जो है वो सबसे पहले 8 साल की उम्र में ज़बरदस्ती उसका रेप किया जाता है। ईच एंड एवरी, आप 90% से ऊपर लगा लें, और उसके बाद उसको कंटिन्यूस रेप किया जाता है कि वो बेहिस हो जाए इस मामले में। ये उसका आगे चल के आप देखेंगे कि उसका ज़रिया माश और जो उसका गुरु है उसका ज़रिया याशी और माश, जो भी आप कह लें, वो बनता है। ये 3 तरीके से अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं। एक है बेगिंग, आपने देखा है ये भीख मांगते हैं हर चौक के ऊपर। दूसरा है ये शादियों पे नाच गाना, कोई बर्थडे है, कोई बच्चा कहीं पैदा हुआ है, कहीं पता लग गया है, ये वहाँ पे जाएंगे और नाच गाना करेंगे, या इनको बुलाया जाएगा। अगर बुलाया भी जाएगा तो इनके लिए तालियां ज़रूर बजेंगी, मगर इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आखिरी और सबसे घिनौना जुर्म जो है वो सेक्स स्लेवरी है। हम इसको प्रोस्टिट्यूशन में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये सेक्स स्लेवरी है। ये स्लेव बनते हैं अपने गुरु के। इनको जिन जगहों पे रखा जाता है वो छोटे छोटे क्वार्टर्स होते हैं। एक एक क्वार्टर के अंदर 15-20 को धस दिया जाता है और वहाँ से मारा जाता है, पीटा जाता है। और इनकी जितनी गैरत जो एक इंसान के अंदर होती है, आखिर ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, इंसान है, जो गैरत है, जो खुशी गमी है, वो इनके अंदर से मार दी जाती है। इनका गुरु जो है वो अपने चेले की 50% इनकम जो है, 50 to 80 डिपेंडेंट के वो कहाँ रहता है, इनको डेरा कहा जाता है जहाँ पे रखते हैं। सियासी डेरा नहीं होता, मगर ये डेरों के ऊपर आ जाता है। और अगर कोई चेला वहाँ से भागने की कोशिश करे तो उसको मार भी दिया जाता है। इस हद तक ये बिजनेस जो है, इसके नाखून जो हैं वो अंदर जड़े हुए हैं। मैं मगर आपसे जो बात आज करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, ये लोग आपस में क्या करते हैं वो नहीं, वो तो चलें कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, मगर जो हम इनके साथ करते हैं वो कितना बड़ा जुल्म हम बचपन से देखते आ रहे हैं। आप तमाम लोग देखते होंगे, और खुदा न खास्ता अल्लाह हमें माफ़ करे, हमने भी कभी ना कभी ऐसी घटिया हरकत में पार्टिसिपेट किया होगा। आपने मोटरसाइकिल वाले देखे होंगे, कोई इनको चुंडी काट के चला जाता है, कोई दुपट्टा खींच के चला जाता है, कोई गाली दे के चला जाता है, यहाँ तक कि कोई छाती दबा के भी भाग जाता है। इनको हम इंसानों, जानवरों, कुत्तों से भी बदतर हम ट्रीट करते हैं। इनको मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाता, इनको चर्चेज में अगर क्रिश्चियन हैं तो नहीं जाने दिया करता। ये हमारा कल्चरल मामला है, मज़हब का मामला नहीं है।
ہم ان کو ریسٹورنٹس میں برداشت نہیں کرتے, ہم اپنے دفتروں میں برداشت نہیں کرتے, یہاں تک کہ ان کے لیے ہاسپٹلز کا بھی ہمیں پتہ لگا کہ ہمیں علیحدہ بنانے پڑیں گے, کیونکہ ہسپتال بھی ان کو سیریس نہیں لیتے. ان کے جو المعروف قتل ہوتے ہیں, آپ نے کئی دفعہ کہا ہوگا کہ کہیں پہ کسی نے 4 خواجہ سرا جو ہے ان کو شوٹ کر دیا, مار دیا, ریپ کیا, ظلم کیا, پولیس بھی اس کے اوپر بے حس ہے. یہ سب کچھ ان کے ساتھ کرنا ہمارے معاشرے میں نارمل سمجھا جاتا ہے. میں صرف آج آپ لوگوں کو یہ کہنے کے لیے اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ گناہ ہے, بڑا سخت گناہ ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا, ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا, اور انسانیت کے ناطے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ہم کچھ آگے بھی دیکھیں. آئی تھنک سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے, بٹ ہم کرتے نہیں ہیں. ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں کھول سکتے. آپ یہاں تک دیکھیں کہ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ایک آئی ڈی کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بن سکتا. 2018 میں نیشنل اسمبلی نے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ لاز پاس کیے, مگر وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ صرف پیپر ورک ہے, اس کا پریکٹیکلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر اپنا شناختی کارڈ بنانے جاتے ہیں تو یہ اس کے اوپر لکھیں گے ایکس, جو بھی اس کا نام ہوگا ایکس, تاکہ یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ یہ خواجہ سرا ہے. تو ہم نے ایک پہلی جو ٹیبو ہے چیز معاشرے میں, وہ اس کے ماتھے کے اوپر ہم چمکا دیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپا سکتے. اس سے اور زیادہ مسکرینٹس کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ ان کو ہراساں کریں, ریپ کریں, مرڈر کریں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کی معاشی مشکلات اتنی زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ پراسٹیٹیوشن, سیکس سلیوری, ابیوز اور بیگنگ اور ہر قسم کا جو گندا کام ہے معاشرے میں, وہ یہ کرنے کو بیچارے تیار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, آپ شوق ہو جائیں گے, یہ انٹرنیشنلی پرووڈ ڈیٹا ہے کہ 0.3% جہاں پہ یہ جابز اپلائی کرتے ہیں ان کو وہاں پہ جاب ملتی. آپ سوچ سکتے ہیں 0.3%, یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی کہ میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں ان سے کراہت کھاتے ہیں اور ان کو جاب دینے پہ تیار نہیں ہوتے. اس لیے یہ مجبور پھر ہر چوک کے اوپر ساری عمر کے لیے ذلیل ہوتے ہیں. خواتین و حضرات, ایک اور شاکنگ جو آپ کے لیے بات ہوگی یا آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سروے کے مطابق ہمارے ملک میں, چلیں آپ باقی دنیا کو چھوڑ دیں, سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایڈز کی بیماری جو ہے وہ ان خواجہ سراؤں کے ڈیرے میں. اب آپ یہاں سے سوچ لیں کہ ایڈز جو پھیلتی ہے ہمارے معاشرے میں وہ کہاں سے بیسکلی جڑ لے رہی ہے, اور ہم اس کے بارے میں کر کچھ نہیں رہے. ان کے ٹیسٹ بھی جب کروائے جاتے ہیں تو شرم, پیسے اور پرسیکیوشن کے ڈر سے سب بھاگ جاتے ہیں. سب سے زیادہ ایڈز, میں یہ دہرا رہا ہوں, سب سے زیادہ ایڈز جو ہے وہ خواجہ سراؤں میں پائی جاتی ہے, اور ان کا بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو 8 سال کی عمر سے ان کا ریپ شروع ہو جاتا ہے, 8 سال سے ان کو سیکشولی ابیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, مارنا, پیٹنا ان کو, اور ان کو ٹرین کر دیتے ہیں کہ انسانیت کچھ بھی کرے یہ کر سکتے ہیں. خاموشی, بدنامی, 2 ایسپیکٹس ہیں ہماری زندگی میں. ہماری خاموشی جو ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ اگر ہمارے خاندانوں میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم بدنامی سے ڈر کے خود ہی ان کے پاس بھیج دیتے ہیں یا ان کو دے دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ ان کے کانٹیکٹس جو ہیں دے آر ان دا ہاسپٹلس, یہ وہاں پہ خود پہنچ جاتے ہیں, یہ وہاں پہ پیسے لگاتے ہیں, کیا کرتے ہیں اتنی مجھے ڈیٹیل نہیں معلوم, بٹ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہاسپٹلس میں بھی ان کے نیٹ ورک ہوتے ہیں اور یہ وہاں بچہ لینے خود پہنچ جاتے ہیں, اور گرو وہاں پہ پہنچ کے لڑائی ڈالتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہے, ہمیں دے دو. اور ہم لوگ اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے اپنا بچہ, آدم کا بچہ جو ہے, ہم ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر کبھی مڑ کے نہیں دیکھتے. سب سے بڑی بات اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے حکم سے بڑا میرے خیال سے ہمارے لیے, انسان کے لیے تو کچھ نہیں, ایتھیسٹ کا پتہ نہیں, مگر باقی بھی ہر مذہب میں the will of God, اور جو گاڈ نے کہہ دیا ہے ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ہے وہ حرف آخر ہے. اور
اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی. اب حضرت آدم کی اولاد ہم سب ہیں اور وہ یہ بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عزت بخشی, اور ہم ان کی عزت کے تو چیتھڑے اڑا دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ ہم کتنا بڑا یہ گناہ کر رہے ہیں. ایک اور جگہ پہ قرآن شریف میں, قرآن شریف کی بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کوئی گروہ کسی اور گروہ کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. اب یہ تو اللہ جانتا ہے نا جی, تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. سو ریکویسٹ, بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے that we should try to abstinate ourselves. ان کو یہ ہیوملیٹ نہ کریں, ان کو ہم انسان سمجھیں اور ان کو ہم معاشرے میں ایکسیپٹ کرنا شروع کریں. یہ اللہ کی اسی طرح مخلوق ہے جیسے ہم انسان ہیں, یہ بھی اشرف مخلوقات کا حصہ ہیں. اگر ان کو کسی جگہ پہ کوئی اور کمزوری اللہ نے دی ہے تو کہیں اور پہ وہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے. یہ اللہ کا رول ہے, ہمارا بنایا ہوا رول نہیں ہے. جہاں پہ ان کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے اس کو باہر آنے دیں, اس کو پنپنے دیں, نہ صرف کہ ہم بچپن سے ان کو سیکس سلیوز بنا دیں. سوئسائڈ کا معاملہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ہم نے قتل کی تو کئی دفعہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان کو مرڈر بھی کیا جاتا ہے, بٹ ان کے اوپر ایسڈ بھی پھینکا جاتا ہے, یعنی کہ تیزاب بھی پھینکا جاتا ہے. اس بیچارے کے اوپر جس کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے ان میں سے 90% جو ہیں وہ سوئسائڈ یعنی کہ خودکشی کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتے, کیونکہ ان کا ذریعہ معاش ختم ہو جاتا ہے. فزیکلی یا جسمانی طور پہ تو پہلے ہی وہ مرے ہوئے تھے, دل تو ان کا ویسے ہی مرا ہوا تھا, وہ زندگی چلا رہے تھے جیسے بھی چلا رہے تھے. یہ جو ہمیں مسکراہٹیں ان کی نظر آتی ہیں کہ ہنس رہے ہیں ہمارے ساتھ, جھکتے کر رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں اور تالیاں مار رہے ہیں, اس کے ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ آپ کو نہیں آئیڈیا کہ یہ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان کی ذہنی حالت کیا ہوتی ہے بیچاروں کی. تو آپ نے ان کو سوئسائڈ سے بچانا ہے ایونچولی. یہ بیچارے اپنے پروٹیسٹ کرتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں, آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا, مگر آج تک اس کا کچھ ہوا نہیں ہوتا. ان کو بھی ہم مذاق میں اڑا دیتے ہیں. اگر کوئی الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے تو جس کے خلاف یہ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ دوسرے کا مذاق بن جاتا ہے. جو خواجہ سرا خود کھڑا ہوا ہے اس کا مذاق نہیں بنتا, جس کے خلاف وہ کھڑا ہوتا ہے اس کا مذاق بننا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف تو یہ کھڑا ہو گیا. تو اب میں یہ جو پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف اور صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم انکانشیسلی, جانتے بوجھتے نہیں, مگر ہمارا یہ معاشرہ جس میں یہ چیز ان بلٹ ہے, وہ نہ جانتے ہوئے کتنا بڑا گناہ ہم روز کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور ہم اپنے گناہوں میں کتنا اضافہ کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں ہوگی. یہ تو پھر وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو اس کے حقوق ہیں وہ شاید ہمیں معاف کر دے, بلکہ انشاءاللہ وہ معاف کر دے گا. مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ تو ہم لوگوں کو آمنے سامنے کھڑا کیا جائے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اور میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا. اگر آپ سپوز کریں کہ اگر یہ ویڈیو کوئی ایتھیسٹ دیکھ رہا ہے جو نعوذ باللہ اللہ کو نہیں مانتا, تو وہ اخلاق کو تو مانتا ہے, انسانیت کو تو مانتا ہے نا, رہنے کے طور طریقوں کو تو مانتا ہے نا. وہاں پہ بھی آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, اس ظلم کو, اس باربیرزم کو جسٹیفائی جو ہے نہیں کر سکتے. خواتین و حضرات, میں جب چیئرمین تھا پی ایس پی اے کا تو میں نے چیئرمین پی ٹی اے کو ایک لیٹر لکھا, مجھے آج تک اس کا جواب نہیں آیا. پی ٹی اے جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے, آئی تھنک ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کہتے ہیں یا ٹیلی اتھارٹی سم تھنگ لائک دس, وہ ہماری جو اتھارٹی ہے اس کو میں نے لیٹر لکھا, اور اس لیٹر میں نے لکھا کہ خدا کے لیے آپ جناب چیئرمین مہربانی کر کے ایک اپنا رول پاس کرائیں اور اس کو فالو کروائیں. تمام آپ کے جو پی ٹی وی یا ڈراماز ہیں آن مین اسٹریم میڈیا, تمام نیوز نہیں, یہ جو ڈرامے ہیں یا آپ کی موویز ہیں, ان دونوں میں کسی کو خسرا یا ہجڑا لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو, اور وہاں پہ جو اس کمیونٹی کے ہو ایک
مزاح کے طور پہ اس کا نام لیا جاتا ہے یا جگت کے طور پہ اس کا نام لیا جاتا ہے، یہ فوری طور پہ بند ہو۔ یہ ایک پہلا میں نے شروع کیا تھا کام، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کی کوئی عمل ہوا۔ یہ ہماری موویز، ڈراما، سیریلز ایکسیٹرا ایکسیٹرا، ان سب میں ہمیں یہ بند کرنا پڑے گا۔ آئی ہوپ کہ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کو ایک بہتر ہیومن بینگ ٹورڈز دیز یونٹس جو ہے وہ بنائے۔ میں کوشش کر رہا ہوں اور کوشش کرتا رہوں گا۔ ہوپ فلی ہم سب مل کے مسلمان بن کے، جس کو مومن کہتے ہیں، مومن بن کے ان کو بھی ہم اللہ کی ہی مخلوق سمجھیں گے اور جانوروں سے بدتر سلوک کرنا ان سے بند کر دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔